आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। रिफ्यूजी क्राइसिस बिलाशुबा एक बड़ा क्राइसिस है और दुनिया इससे गुजर रही है। मौजूदा सूरत हाल में जो अफगान रिफ्यूजीज को हम सिक्योरिटी के खदशे के पेश नज़र पाकिस्तान से निकाल रहे हैं या जाने का कह रहे हैं, क्या आप इसे दुरुस्त समझते हैं? देखिए, मैं और मेरे जैसे ख्याल रखने वाले लोग तो पहले दिन से इस बात के मुखालिफ थे। हमें तो 45 वर्ष हो गए कि हम ये समझते थे कि भी पाकिस्तान की अफगानिस्तान के मामलात में जो मुदाखलत है वो गलत है। इसके पाकिस्तान को नताइज भुगतना पड़ेंगे। अफगानिस्तान के साथ तो जो हुआ सो हुआ है, लेकिन आप देख लीजिए कि पाकिस्तान को इससे क्या हासिल हुआ। सिवाय इसके कि ज़ियाउल हक के जो 10 बरस हैं उनमें हम बाहर से आने वाले डॉलर्स की मदद से अपनी इकॉनमी चलाते रहे, अपनी इकॉनमी पर तवज्जो नहीं दी। फिर हम परवेज़ मुशर्रफ से शुरू होकर अगले 15 बरस भी यही करते रहे। उसी का एक शाख निकलती है इन अफ़गान महाजरीन की। ये अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान आए, वहाँ जंग हो रही थी और जंग एक ऐसा फिनोमिनन है, एक ऐसा मज़हर है जिसमें कोई फ़रीक ऐसा नहीं होता जिसके हाथ साफ हो। जी, जंग एक इंसानी अलमिया है, इसमें घर बर्बाद होते हैं, इसमें मासूम इंसान मरते हैं। मैं तो उसमें मरने वाले किसी भी फ़रीक के फ़ौजी भी जो हों, मैं तो उन्हें भी जो है वो मज़लूम ही समझता हूँ, क्योंकि वो मकासद कोई और होते हैं। बिल्कुल, इनके लिए वो मर रहे होते टूल्स कोई और होते ये हैं। लोग जब यहाँ आए तो इनको रेफ्यूजीज़ की तरह से नहीं रखा गया, ना इनके लिए जगह मखसूस की गई, ना इनका कोई रिकॉर्ड रखा गया। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान पूरी तरह से इन्वॉल्व था अमेरिका, सऊदी अरब से लेके पूरा यूरोप, उस वक्त यूरोपियन यूनियन नहीं थी ना, से लेके चीन तक। चीन की सफ़ीर भी अफ़गान सरहद पे आती थी मुजाहिदीन को जो है ना वो सपोर्ट करने के लिए, और चीन भी उसका हिस्सा था उस सारे खेल का। तो हमें उसमें से लोग भर्ती करना थे। हमने हमारे मुल्क में ख़ुद जो मजहबी तबका है उसमें जो गरीबों के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, हमने उनको भर्ती किया, इनको भर्ती किया और उन पर कोई रोक टोक नहीं रखी। ये पूरे मुल्क में फैल गए। अफ़गान चंद ख़ास शोबों में कारोबार के, मसलन ट्रांसपोर्ट में और दूसरी उसमें सिक्योरिटी गार्ड्स के तौर पे, ये उनकी ख़ास महारतें हैं, वो पूरे मुल्क में फैल गए। अब करीब निसफ सदी गुजरने के बाद ये जानना बहुत मुश्किल है कि उनमें से कौन यहाँ पैदा हुआ, जी, कौन वहाँ से आया था, कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, उनमें से कौन जुराइम पेशा हैं, कौन नहीं है। ये बात तो वाज़ेह है कि अफ़गानिस्तान जो है वो दुनिया भर में जितनी अफ्यूम की, ओपियम की काश्त होती है जी, 80% जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अफ़गानिस्तान से जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो ख़ुद हमारे मुल्क से स्वात में हमने ऑपरेशन किया। ये मुल्ला फजलुल्लाह कहाँ मारा गया, ये भाग के कहाँ गए, स्वात के साथ कौन सी इलाके लगते थे, वही नूरिस्तान, वही कुन्नड़, वहीं गए थे ना। ये टीटीपी जब हमने सही मानों में ऑपरेशन शुरू किया शुमाली वज़ीरिस्तान में, दूसरी जगहों पे, तो ये कर्ज़म तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये भाग के कहाँ गई, अफ़गानिस्तान। उस वक्त भी हम ये खेल खेल रहे थे, क्योंकि हम चाहते थे कि अमेरिका से जो हमारी लगी हुई हैं, जिसे बहुत ज़रा लुग़त से बाहर मुहावरे में कहा जाता है कि हमारी रोटियां लगी हुई थी, मोजे लगी हुई थी। हम ये चाहते थे कि ये सिलसिला चलता रहे। और अमेरिकी वहाँ से मुंह उठा के चले गए हैं। अफ़गान गवर्नमेंट जो है उस दुनिया में समेत हमारे किसी ने तस्लीम नहीं किया, वो हुकूमत नहीं है। अगर अमेरिका काबज़ था बाहर से आके जी, उसको तो सिक्योरिटी काउंसिल की 2 करारदादें पीछे थी ना, 13 सितंबर 2001 की और 27 सितंबर 2001 की।
ان کے پیچھے تو وہ بھی نہیں ہے، یہ دوحہ معاہدے کی خلاف خلاف ورزی ورزی کر کے کر کے آئے یہ افغانستان پہ قابض ہوئے ہیں یہ طالبان. ہمارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ انہیں افغانستان کی جو پاپولیشن ہے اس کی حمایت حاصل ہے؟ کیا آپ کے خیال میں افغانستان کی جو عورتیں ہیں، جو بچیاں ہیں، جو وہاں کا تعلیم یافتہ طبقہ ہے، وہ ان لوگوں کی حمایت کر رہے ہوں گے؟ جو وہاں پہ مسلک کے اعتبار سے اقلیتی گروہ ہیں، نسلی اعتبار سے جو اقلیتی گروہ ہیں، طالبان کی حمایت کر رہے ہوں گے؟ ایسا نہیں ہے. افغان طالبان نے افغانستان پہ بھی قبضہ کیا ہے، اور ہمارے ملک میں جو لوگ دہشت گردی کرتے ہیں انہیں جیلوں سے رہا کیا ہے. ایسا ہی ہے. پاکستان کے اندر جو ہمارے ہلکے لفظوں میں، سادہ لفظوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو غیر ذمہ دار لوگ ہیں، انہوں نے خود تسلیم کیا ہے کہ 7,000 جنگجو نئے فیملیز کے دوبارہ لا کے یہاں پہ بسائے گئے ہیں. اور آپ جنوری 2023 سے ہم یہ اکتوبر کے آخر میں بیٹھے ہیں، آپ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کی تعداد میں جو اضافہ ہوا ہے وہ دیکھ لیجئے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کون کر رہا ہے. تو ایسے میں اگر پاکستان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جو لوگ رجسٹرڈ نہیں ہیں بطور مہاجرین کے، جو لوگ جو ہے وہ کسی طرح سے ڈاکومنٹڈ نہیں ہیں، انہیں اس ملک سے چلے جانا چاہیے. اور ڈیڈ لائن دی ہے بائی 31 اکتوبر، رائٹ؟ ایسی ہی ہے، یہی کہا گیا ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اس میں حق بجانب ہے. اس میں ایک انسانی پہلو بہرحال ہمیں دیکھنا پڑے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 15 اگست 2021 کے بعد جو لوگ آئے ہیں، 6 سے 7 لاکھ افراد یہاں آئے ہیں، وہ یقینی طور پہ طالبان کے خوف سے یہاں آئے ہیں. True that. They are in one way or another. کسی نہ کسی صورت وہ ان کی جانیں، ان کا مال، ان کا احترام افغانستان میں خطرے میں ہے. تو بجائے اس کے اندھا دھند آپریشن کیا جائے وہ کامیاب ہوگا بھی نہیں. جی. آن دا گراؤنڈ ریالٹیز اتنی پیچیدہ ہیں کہ لوگوں کو نکالنا اس طرح سے ممکن نہیں ہوگا. تو پاکستان کو اس کی بجائے اقوام عالم کے ساتھ ایک ذمہ دار اسٹیٹ کے طور پہ مل کے کوئی ایسا لائحہ عمل طے کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں ان میں سے وہ لوگ جو جینوئنلی اسائلم ڈیزرو کرتے ہیں. جی. بھائی ہم نے افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد لوگوں کو افغانستان سے فرار ہوتے ہوئے اور مردہ پرندوں کی طرح جہازوں سے ہوا سے زمین میں گرتے ہوئے دیکھا ہے. ہم ایک ایسے جو غیر انسانی حالات ہیں ان میں انسانی ہمدردی سے خالی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں اپنی سیکیورٹی کو دیکھنا ہے. میں یہ بھی آپ سے عرض کیے تھے کہ جہاں تک سیکیورٹی کا معاملہ ہے، یہ سیکیورٹی ہماری جو دہشت گردی کے واقعات ہیں یہ صرف افغان کی وجہ سے نہیں ہے. پاکستان کے اندر دہشت گردی کی حمایت کرنے والے، اس کو انفراسٹرکچر فراہم کرنے والے، اسے فیسیلیٹیٹ کرنے والے وہ موجود ہیں. اگر ہماری ریاست ایک کمپریہنسو پلان کے ساتھ دہشت گردی کے ساتھ مقابلے کے لیے یکسو نہیں ہوتی، نیشنل ایکشن پلان ہم نے بنایا تھا نا، اٹھا کے دیکھیے کہ اس کے کتنے نکات پہ عمل ہوا اور کتنوں پہ نہیں ہوا. Having said all of this, I believe کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے اس پہ حق جانب ہے کہ جو لوگ غیر قانونی طور پہ ہماری زمین کے مقیم ہیں ان کو یہاں سے جانا چاہیے with that proviso کہ وہ عورتیں، وہ بچے اور وہ لوگ جو genuinely under threat ہیں under this occupation force of طالبان، ان کو پروٹیکشن دینی چاہیے، ہر صورت دینی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، جب ایک بچہ کسی ملک میں جنم لیتا ہے اور اس کے پیرنٹس وہاں سے نہیں ہوتے تو کیا اس کو اس ملک کی نیشنلٹی مل جانی چاہیے؟ اس کے دو پہلو ہیں نا، ایک تو اس کا انٹرنیشنل لا کا یا انٹرنیشنل جو اسٹینڈرڈس ہیں آف نیشنلٹی، جی اس کا کوسچن ہے. کچھ ملک جو ہے وہ کسی بھی صورت اپنی نیشنلٹی نہیں دیتے. سعودی عرب تو نہیں دیتا، چائنا بھی نہیں دیتا، یو اے ای گلف کے بیشتر ممالک نہیں دیتے. ہمارے ملک میں تو یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے ملک کی خاتون کسی غیر ملکی سے شادی کر لے تو غیر ملکی کو آٹومیٹکلی نیشنلٹی نہیں ملتی یہاں. ٹھیک ہے. تو ہمارے ملک ظاہر کہ ہمارا ایک ملکی قانون بھی تو موجود ہے نا.
تو جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں، کیا پاکستان میں پیدا ہونے والے ہر غیر ملکی بچے کو یہاں کی نیشنلٹی بائی ڈیفالٹ آٹومیٹکلی مل جاتی ہے؟ اگر نہیں مل جاتی تو یہ ظاہر ہے کہ افغان بچوں کے لیے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، تو یہ قانون کا بھی سوال ہے، اس میں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس بھی دیکھنے چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں بھی اس طرح کا قانون موجود نہیں ہے، اور اگر کوئی اس کی آڑ لے کے جو ہے وہ کوئی غیر قانونی تارکین وطن جو پاکستان میں ہیں ان کی بات کرتا ہے تو میرے خیال میں اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اچھا، ابھی جو ہمارے پاس فلسطینی ریفیوجیز ہیں، افغان ریفیوجیز ہیں دنیا بھر میں بالکل فلسطین تو ہمارے یہاں بالکل بالکل ایسا ہی ہے. دنیا بھر میں یہ جو ریفیوجیز ہیں، اگر انہیں یہ جن جن ملک میں پناہ کے لیے گئے ہیں، اگر وہ انہیں اپنی سٹیزن شپ دے دیتے ہیں، اپنی نیشنلٹی دے دیتے ہیں، تو اس طرح ریفیوجی کرائسس ایک دفعہ کے لیے ختم ہو جائے گا؟ اتنا سادہ یہ معاملہ نہیں ہے. جب سیریا میں لڑائی 2011 میں شروع ہوئی ہے، لیبیا میں، سیریا میں، یمن میں، آخر کیا وجہ ہے کہ سیریا کے رہنے والے لیبنان یا سعودی عربیہ یا UAE نہیں گئے؟ وہ بے تحاشا انگنت خطرات مول لے کے اپنی جانوں پہ کھیل کے یورپ پہنچنا چاہا ہے، اور ان کو کینیڈا نے، جرمنی نے اور بہت سے ممالک نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ جگہ دی بھی ہے. لیکن میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ انلیس انٹل ہم ایک ایسی دنیا تشکیل نہیں دیتے جہاں معیار زندگی، جان و مال کے تحفظ، سیکورٹی اور بنیادی انسانی آزادیوں کا ایک جیسا احترام نہیں پایا جاتا، یہ مسئلہ اس طرح سے حل نہیں ہو سکتا. کیونکہ کوئی ممالک ایسے ممالک جن کا معیار زندگی، جن کے جو لا انفورسمنٹ ہے وہ دوسرے ممالک سے بہتر ہوگی، تو وہ ان کو کس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اپنے ملکوں کو بہتر بنایا ہے کہ دوسروں کو اپنے یہاں لانا شروع کر دیں؟ میرے خیال میں یہ بہت ان کے اینڈ سے تھوڑا انجسٹیفائڈ آپ ہو جائے پاکستان گا. کے بارے میں دیکھیں نا، ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے برس جو ہے وہ 8 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے گیا ہے، جن میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ کوالیفائڈ ڈاکٹرز تھے، انجینئرز تھے. ہمارے اپنے ملک کا نقصان تو ہے سو ہے، ہمارا ہیومن کیپٹل لاس ہوا ہے، بٹ وہاں پہ جو ہم لوگوں کی جاب اپرچونیٹیز لے رہے ہیں، جو سوشیولوجی کا اصول ہے وہ بہت سادہ ہے، کپلڈ ود دیٹ آف اکنامکس. اکنامکس میں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی منڈی جب بڑی منڈی کے ساتھ ملے گی، چھوٹی منڈی کو فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن معاشرت کا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پسماندہ معاشرہ ترقی یافتہ یا بہتر مہذب معاشرے کے ساتھ ملتا ہے، وہاں مہذب معاشرے میں بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ہم یہ جرمنی میں دیکھ چکے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا اس ملک کا جس کے لوگ وہاں پر مسئلہ ہوا. اسی طرح فرانس میں ہم نے دیکھا ہے، اور ہم نے UK میں دیکھا ہے، ہم نے اور جگہوں پہ بھی دیکھا ہے. جو حالات بیان فرما رہی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں جو ڈسپلیسڈ لوگوں کا مسئلہ ہے وہ اس طریقے سے حل ہو سکتا ہے. انسانوں کا جو رائٹ ٹو موومنٹ ہے، اپنے ملک سے باہر جانے کا اور اپنے ملک میں واپس آنے کا، اور خود اپنے ملک کے اندر کسی بھی جگہ پہ موو کرنے کا، وہ اتنا آسان نہیں ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ لوگ جاتے کہاں ہیں؟ جہاں اقتصادی مواقع بہتر ملتے ہیں، جہاں سیکیورٹی، جہاں سہولیات بہتر ملتی ہوں. کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں کراچی اور لاہور جیسے شہر جو ہے وہ پھیلتے چلے جاتے ہیں؟ لوگ منڈی بہاؤدین کیوں نہیں جاتے؟ لوگ مظفر گڑھ کیوں نہیں جاتے؟ اس تعداد میں راجن پور اور صادق آباد اور دیڑکی کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے کہ وہاں نہ اسکول ان کو اس طرح کا ملے گا، نہ ان کو اس طرح کی سہولتیں ملیں گی، نہ ان کو معاش کے، روزگار کے جو ہے وہ اس طرح کے مواقع ملیں گے. یہ جو رائٹ ٹو موومنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی صورت میں حل ہو سکتا ہے جب یہ جو جس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ انسانوں کی ایک جیسی ترقی کو یقینی بنایا جائے، اور یہ جو ایکسیپشنلزم ہے نیشنز کے اندر اس کو دور کیا جائے. ہمارے ملک میں کوئی سیاح کیا کرنے آئے گا؟ آپ سمجھ گئے نا کہ کیوں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تو جس وجہ سے وہ ادھر نہیں آتا ہے، اس وجہ سے یہاں والا ادھر بھاگ رہا ہے. تو یہ زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ کم ترقی یافتہ ریاستوں کی ہے کہ وہ اسلحے پہ اور دوسرے معاملات پہ
اپنے وسائل ضائع کرنے کے بجائے اپنے کوالٹی آف لائف پہ، ہیومن کیپٹل پہ کام کریں. ہیومن کیپٹل پہ کام کریں، کوالٹی آف لائف پہ کام کریں. بالکل جی. آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں.